अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात जिस खबर पर हम करने जा रहे हैं वो है कि आज दो इंतहाई अहम बड़े फैसले मुतवक्के हैं। ये दोनों फैसले क्या हो सकते हैं इस पर हम बात करेंगे। दो अहम बड़ी खबरें आ सकती हैं। और दूसरी बात जिस पर हम करेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बंद गली में पहुंच चुकी है। अब इसके अंदरूनी तोड़-फोड़ शुरू हो चुकी है, तो इस पर भी बात करेंगे कि ये मामला क्या है। और तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा की एक और वायरल वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो की हकीकत क्या है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का जो है वो बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फ़ौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का इस खबर के साथ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बंद गली में पहुंच गई, तोड़फोड़ शुरू हो चुकी। मामला ये है कि हुकूमत की जानिब से शंघाई तावन तंजीम के जो इजलास हो रहा है, जिसमें भारत, रूस समेत जो अहम कोई 7 से 8 ममालिक के वफूद शिरकत करने जा रहे हैं, उसके पेश नज़र हुकूमत की जानिब से एक पाबंदी आयद कर दी गई है। उस पाबंदी का मरकज़ी मकसद या जो यही था कि इमरान खान से मुलाकात ना हो, क्योंकि इमरान खान जिस तरह के अनप्रिडिक्टेबल हैं और इससे पहले भी उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ हैं और उनकी ज़ात की तस्कीन के लिए वो काम किए गए। तो अब ये ऐसी खबरें थीं कि इमरान खान जब कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो उस पर जो है एहतजाज का ऐलान कर सकते हैं। अब अगर इमरान खान एहतजाज का ऐलान कर देते तो तमाम जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं वो पाबंद हो जाते, सबको आना पड़ता और थोड़ी बहुत आवाम भी निकलती, जिस तरह हमने अभी देखा कि गुज़िश्ता एहतजाज के दौरान भी निकली थी, तो एक नया रौला पड़ जाता। लेकिन हुकूमत ने इस पेश नज़र के इमरान खान से जो है वो कोई एहतजाज की कॉल ना दे दें, तो हुकूमत की जानिब से अचानक अडयाला जेल में गिरफ्तार तमाम कैदियों को मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी बात ना सुनी और ये हुक्म दे दिया कि जनाब 17 तारीख को जब ये पाबंदी ख़त्म हो तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात करवाई जाए। फिर इसी दौरान जो डी चौक में एहतजाज किया गया था, अलीमा खान और उज़मा खान भी अडयाला जेल में पहुँच गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और सियासी कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया कि 15 अक्टूबर को डी चौक पर जब एक तरफ शंघाई तावन तंजीम का इजलास हो रहा होगा, तो उसी वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ डी चौक पर एहतजाज करेगी। अब जब पाकिस्तान तहरीके और साथ ये मुतालबा, बड़े लंबे चौड़े टिकट्स थे, बड़ी लंबी चौड़ी खबर थी जो उस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास से निकली, लेकिन उसका लुबे-लुआब यही था कि इमरान खान को कैद कर दिया गया, अब ये फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, इमरान खान की रिहाई की करवाई जाए। अब उस जब ऐलान कर दिया गया तो उसके बाद पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगर एससीओ कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एहतजाज करती है तो फिर ये किसी नरमी की मुस्तहिक नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी इस ऐलान के बाद अंदाज़ा हुआ कि हमेशा वो शरपसंदी तो करते हैं, हमेशा वो एहतजाज की कॉलें तो देते हैं, हमेशा तोड़-फोड़ तो होती है उनके एहतजाजों में, लेकिन इस मरतबा का एहतजाज वो एहतजाज नहीं है। इस मरतबा का एहतजाज मुल्की नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो पाकिस्तान की साख ख़राब करने जा रहा है। तो जो थोड़े बहुत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो है वो कुछ लोग हैं जो कि अमन पसंद हैं, जो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत से उस तरह इत्तेफाक नहीं करते और उनकी ख्वाहिश, अगर चाहे वो पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर या खान की मोहब्बत की बुनियाद पर वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो शरपसंदी को पसंद नहीं करते और खान साहब के फैसलों को भी दिल से बुरा समझते हैं। तो अब उन लोगों की जानिब से भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या कर रही है। सोशल सोशल मीडिया पर एक वावैला मचा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये 15 तारीख को एहतजाज नहीं करना चाहिए और दूसरी जानिब ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुखालफी ने तो एक शोर मचाया,
لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی بھی اس پر کچھ زیادہ خوش نہیں ہو سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج کے اعلان کے بعد بند گلی میں پہنچ چکی ہے۔ اگر احتجاج کرتی ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھینٹی بڑی پینی ہے اور کسی نے ہمدردی بھی نہیں کرنی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر احتجاج نہیں کرتی تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈوبتی ہوئی ساکھ ہے، جو ڈوبتا ہوا گراف ہے، وہ مزید گرے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے اس احتجاج کے حوالے سے مختلف بیانات آنا شروع ہو گئے۔ مثلا میں سب سے پہلے اسد کیسر صاحب کا، وہ کس طرح اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور مثلا اسد کیسر صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کی صحت پر تشویش ہے۔ اگر عمران خان سے یہ شیخ وقاص اکرم کا، جو کہ ان کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، ان کا ٹویٹ ہے کہ خان سے ملاقات کروا دیں تو احتجاج کی کال واپس لے لیں گے، اور اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے اور کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، کیونکہ ہمیشہ ذمہ دار طاقتور ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد حماد اظہر کا میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں، جو اختلافی ٹویٹ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ گنڈا پور بھی اس احتجاج کے حق میں نہیں ہے، اس احتجاج کو لیڈ کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اب تک جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے ہوئے، جتنے بھی احتجاج ہوئے، ان سب میں پاکستان تحریک انصاف کا پورا تکیہ جو تھا، پورا پروٹیسٹ کا انحصار جو تھا، وہ گنڈا پور پر تھا۔ تو اگر گنڈا پور نہیں آتے، ایک تو ویسے ہی احتجاج جو ہے وہ 70-80% ناکام ہو جانا ہے اگر وہ اس کال میں نہیں آتے۔ تو دوسری جانب حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ جناب کچھ بھی عمران خان کی جان سے بڑھ کر نہیں ہے، میری جان جو ہے وہ عمران خان کی جان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر احتجاج کی کال واپس لے لی جاتی ہے یا کوئی نہیں آتا، تو پھر احتجاج کی قیادت میں کروں گا اور عوام کا سمندر ہوگا جو کہ پرعزم ہوں گے۔ حیرانگی ہے، حماد اظہر صاحب آج تک تو لیڈ کر نہیں سکے، تو اب یہ شرط پسندی کے لیے ان ساری چیزوں کو پھیلا رہے ہیں۔ پھر تیسری جانب اسد کیسر کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا، جس میں اسد کیسر کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت پر تشویش ہے، اگر عمران خان کی ڈاکٹروں سے ملاقات کروا دیں تو آئینی ترمیم جو ہے SCO کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، اگر عمران خان کی ڈاکٹر سے ملاقات کروا دی جائے تو یہ احتجاج کی کال واپس لے لی جائے گی۔ اور آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لوگ آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کی مزاحمت کریں گے، مطلب کہ تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے ہٹے ہیں یہ۔ پھر اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک رہنما کا یہ بھی ٹویٹ آیا ہے کہ اگر عمران خان کی بہن علیمہ خان اور عظما خان کی رہائی کر دی جائے تو پھر بھی احتجاج کی کال واپس لے لیں گے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج کی کال واپس لینے یا احتجاج کرنے پر بٹ چکی ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا مثلا بیرسٹر گوہر، حامد خان، علی محمد خان، رؤف حسن، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ 15 اکتوبر کو SCO کے موقع پر احتجاج نہ کیا جائے۔ دوسری جانب ہے شہباز گل، حماد اظہر، خالد خورشید اور عمر ایوب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے وہ احتجاج کے خلاف تھے لیکن اب وہ حق میں ہیں، اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جناب احتجاج ہونا چاہیے۔ لیکن ایک چیز حقیقت ہے کہ پاکستان کی عوام نے 15 اکتوبر کے ڈی چوک پر جو احتجاج ہونا تھا اس کی کال کو رد کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا پر اور جنرلی پبلکلی اس احتجاج کو ان کی جانب سے کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اختلاف ہو چکا ہے اور ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے۔ دوسری خبر جس پر ہم ناظرین بات کریں گے وہ ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بھی آگاہ کر دوں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی نائب امیر ہے لیاقت بلوچ، ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جناب جو SCO کانفرنس ہو رہی ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے، تو اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی کال واپس لینی چاہیے۔ دوسری جانب انہوں نے حکومت پر بھی زور دیا ہے کہ حکومت احتجاج کی کال کے حوالے سے جو ہے وہ عمران خان سے جو ملاقات کا مطالبہ ہے اس پر غور کرے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ پورا کرے، اس کو تسلیم کر لے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے ملاقات کے لیے وزارت داخلہ کو ایک درخواست بھجوائی گئی تھی، جو کہ وزیر داخلہ نے انتظامیہ کو بھجوا دی، اور انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے، یہ انتظامی فیصلہ ہے، تاکہ اگر انتظامیہ فیصلہ کرتی ہے کہ ملاقات کروائی جائے یا نہیں کروائی جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید صورتحال جو ہے وہ سامنے واضح ہو جائے گی۔
تو اس حساب سے آج تو ایک یہ بھی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے کچھ ان کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے بلال جیسے ان کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے طلال چودھری ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بالکل ملاقات نہیں ہوگی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کا اگر شوق پورا کرتی ہے تو کر لے، لیکن عمران خان سے ملاقات 17 سے پہلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، خطرہ وہی ہے کہ ملاقات میں اگر عمران خان نے کہہ دیا کہ جناب احتجاج کریں تو پھر سب یہ جو اختلاف ہے ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہیں احتجاج کی کال دینی پڑے گی اور احتجاج کرنا پڑ جائے گا۔ اچھا، دوسری جانب ایک تو بڑا فیصلہ یہ بھی متوقع ہے، دوسری جانب حکومت کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے ایک جو کمیٹی بنائی گئی تھی کابینہ پارلیمانی اس پر تمام سیاسی جماعتوں کی، اس پر جو آئینی ترمیم تھی اس کے پر غور کیا گیا، تو پھر ایک ذیلی کمیٹی بنا دی گئی تھی اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں۔ 2 روز میں انہوں نے اپنے سفارشات مرتب کرنی تھی اور 2 روز جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ کل اس کا ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے، اعظم نذیر تارڑ نے اس میں سے شرکت کی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے آئینی ترمیم کے حوالے سے ڈرافٹس کو تقسیم کیا گیا، اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی ڈرافٹ بنے گا یا جو بھی صورتحال ہوگی اس حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کو آگاہ کیا جائے گا، اور پارلیمانی کمیٹی کا آج اجلاس بھی ہو رہا ہے جو کہ خورشید شاہ کی سربراہی میں ہوگا۔ اب ناظرین آتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے پہلے ایک ویڈیو تو وائرل ہوئی تھی بیکری کی، اور پھر اس کے علاوہ مختلف ویڈیوز ان کی وائرل ہوتی رہی ہیں، لیکن اب ایک نئی ویڈیو ان کی وائرل ہوئی ہے جس نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب پیدل جا رہے ہیں، ساتھ ان کے ایک پرائیویٹ کپڑوں میں گن مین ہے اور وہ سپریم کورٹ میں داخل ہو رہے ہیں، دوسری جانب وکلا احتجاج کر رہے ہیں۔ اب کسی کی جانب سے یہ ویڈیو بنائی گئی، کسی نے یہ ویڈیو شیئر کر دی، اکثر لوگوں کو اس طرح سے حقائق کا علم نہیں ہوتا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب گزشتہ 2-3 سال سے اکثر موسم کی کوئی شدت نہ ہو، بارش نہ ہو، گرمی نہ ہو، بہت زیادہ سردی شاید نہ ہو، تو قاضی صاحب نارملی پیدل ہی سپریم کورٹ آتے تھے، جاتے واپسی پہ گاڑی میں تھے۔ پھر دوسری بات، چیف جسٹس کا بننے کے بعد قاضی فیض صاحب کو ہم نے جو ہے وہ ان کو دیکھا کہ 3 طریقوں سے وہ سپریم کورٹ آتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ پیدل بھی آتے رہے، پھر اس کے بعد ایک پرائیویٹ چھوٹی سی گاڑی میں، کرولا گاڑی میں جو ہے وہ بھی کوئی لیٹسٹ ماڈل نہیں تھی، تھوڑی سی پرانا ماڈل تھی، کوئی 4-5 سال، اس میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان آتے تھے۔ اسی گاڑی میں وہ حلف اٹھانے کے لیے بھی آئے تھے، غالباً بلو سا اس کا کلر تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب مبارک ثانی کیس ہوا، جب علماء مختلف ملک کے علماء کرام کی جانب سے، علماء کرام تو خیر میں نہیں کہوں گا، ظاہر عالم لوگ تو قتل اور ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے، لیکن علماء کرام مختلف جب مولوی حضرات کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کے قتل کے اعلانات کیے گئے، قتل کی دھمکیاں دی گئیں، تو پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو جو ہے وہ سیکیورٹی حکام نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ ویڈیوز وائرل ہیں، آپ کے حوالے سے یہ احتجاج ہو رہے ہیں، تو آپ کو سیکیورٹی لینی چاہیے۔ تو اس پر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پھر جو ہے ان کی جانب سے کچھ سیکیورٹی لے لی گئی۔ اب جو سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہو رہی ہیں وہ یہ وائرل ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ تو تنقید کر رہے ہیں کہ وہ جو قاضی صاحب کی ویڈیو ہے وہ پرانی ہے، واقعی پرانی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ قاضی صاحب نے ہمیشہ سادگی کو ترجیح دی ہے، اس کے اوپر وہ تنقید کرنے والے بات نہیں کر رہے۔ پھر دوسری میں آپ کو مثال ایک اور دے دیتا ہوں کہ اگر قاضی صاحب واقعی ہی ایک 11 گاڑیوں کا پروٹوکول جو ہے وہ قاضی صاحب کا دکھایا جا رہا ہے، اگر قاضی صاحب واقعی 11 گاڑیوں کے پروٹوکول میں سفر کرتے ہیں، میں ایک لمحے کے لیے تنقید کرنے والوں کی بات مان لیتا ہوں، تو پھر کیا وہ بیکری والی ویڈیو جو قاضی صاحب اپنی بیٹی اور فیملی کے ہمراہ 3 لوگ جاتے ہیں پرائیویٹ گاڑی میں بیکری سے ڈونٹس خریدنے، تو کیا وہ بیکری والا واقعہ ہوتا اگر 11 گاڑیوں میں 4 لوگ بھی ہوتے ہیں، تو 40 سے 50 لوگ قاضی صاحب کے ساتھ ہوتے، تو کیا کسی کی ہمت تھی کہ قاضی صاحب کے ساتھ اس طرح، یا چیف جسٹس قاضی صاحب کی ذات کی بات نہیں ہو رہی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کرتا؟ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر کوئی کرتا تو 44 لوگ اور اگر اس کو ایک چپیڑ بھی مارتے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حشر بننا تھا۔ اگر اس طرح کی جو ہے وہ قاضی صاحب واقعی کو بہت بڑے بڑے پروٹوکول لے کر چلتے تو پھر اس طرح کی چیزیں نہ ہوتی۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے
کہ قاضی صاحب کوئی بہت بڑے بڑے پروٹوکول لے کر اپنے ساتھ نہیں چلتے. اب معلوم نہیں ہے جب قاضی صاحب تنقید کرتے ہیں، قاضی صاحب ان کی باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، اب قاضی صاحب سے ہم کیا یہ بھی حق چھین لیں کہ جناب آپ قاضیوں صحافیوں کو جھوٹا بھی نہ کہیں؟ تو پھر قاضی صاحب پر ایک نئی تنقید شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ ناظرین یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ، ٹویٹر پر وائرل ہو رہی تھی، ایکس پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کے حوالے سے بھی آپ سے بات کر لوں. یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.